बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरसरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी नहीदा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है, खैरियत से हैं? नहीदा साहिबा, हमारे नाज़रीन को आज के मौजू के हवाले से प्लीज़ आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आज का हमारा मौजू महविश औरत की तालीम और रोज़गार का हसूल। इस पे हमारा इस्लाम क्या कहता है। आज हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं इसमें आज अगर मैंने आज मॉर्निंग में ही रेशो चेक की लिटरेसी की, तो हम लोग इतना जो है डेवलप हो के भी हमारे यहाँ आज भी औरत की लिटरेसी रेट जो है रेशो वो 47% जा रहा है। औरत की तालीम जिस पे हमारे इस्लाम ने बिल्कुल जो है वो खुला मौक़िफ़ दे दिया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। इसके बाद तो हमारे पास जो है वो कोई दूसरी तीसरी बात रह ही नहीं जाती कि क्या हमने औरत को तालीम देनी है या नहीं देनी। हम लोग जो है 21st सेंचुरी में आ गए और इस पे भी आके अभी अगर जो है हम बैकवर्ड एरियाज़ की तरफ जाके देखें तो वहाँ पे यही है कि जी औरत का काम क्या है, सिर्फ बच्चे पालना और सिर्फ किचन की हद तक, बस इनफ। जबकि नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे एक खातून दो, मैं आपको एक बेहतरीन मुआशरा दूंगा। और वो बेहतरीन मुआशरा तब ही मुमकिन है कि जब हम अपनी बेटियों को बेहतरीन तालीम दिलवाएं। और तालीम इसलिए नहीं कि कौन सा हमारी बेटी ने जॉब करनी है या कौन सा जो है इसने कोई बिजनेस रन करना है। आप औरत को तालीम दें उसके शऊर के लिए। आप औरत को तालीम दें कि वो मुआशरे में बाइज्जत तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और यही जो है हमारा आज का मौजू है। और फिर रोजगार का हसूल। क्या अब औरत जो है वो सिर्फ चार दीवारी के लिए पैदा हुई और औरत ने जो है वो क्या अब जो है वो सिर्फ घर का काम करना है? नहीं, इस्लाम आपको जो है वो पूरी पूरी आज़ादी देता है, आपको जॉब की, आपको बिजनेस की। और हमारे सामने जो है रोल मॉडल्स हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं कोयटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा -17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -24 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि जहां आप बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, बदलते मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं, क्या ही बात हो अगर हमारे ज़िंदगी के मौसम भी खुशगवार हो जाए। और वो यकीनन तभी मुमकिन है जब हमारे ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए, उनके सलूशंस की तरफ आया जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो और अपनी ज़िंदगी के मौसम को से भी हम लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ किया जाए। जी नहीदा साहिबा। जी, हमेशा की तरह हमारे पास एक बेहतरीन पैनल मौजूद है। हमारे पास समाजी, सियासी, मुआशरती और मजहबी जो हमारे गेस्ट्स होते हैं। हमेशा की तरह हमारी पहली मेहमान सैयदा कुदसिया मशहदी साहिबा। आप एडिटर हैं वॉइस ऑफ ईस्ट की, कालम नगार हैं और ख़वातीन के मुआशरती मसाइल पे गहरी नज़र रखती हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी आज की दूसरी मेहमान हैं राबिया मज़हर साहिबा, बिजनेस वूमेन हैं, CEO हैं नेचर फेस्ट की। राबिया, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। हमारी आज की तीसरी मेहमान हैं प्रोफेसर साजिदा जमील साहिबा, जो कि माहिर तालीम हैं।
آپ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. معزز مہمانوں کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی قدسیہ، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دیکھنے اور سننے میں تو ہمیں انتہائی آسان لگ رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں، ہم پہلے اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ایک طرف لٹریسی ریٹ دیکھے کہاں جا رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے ہم خود کو ماڈرنائز ہونے کی بات کرتے ہیں. ہم 21st سینچری میں ہیں، تو عورت کی تعلیم، اس پہ سب سے پہلے آپ بات کریں کہ کیا کہتی ہیں آیا کہ یہ کس حد تک ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں یا اس کو تعلیم کا حق حاصل ہے کہ نہیں، تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ ایک ہے اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے، اور اس کے مقابل ہے اسلامی معاشرہ. جو اسلامی معاشرہ ہے وہ اس کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جہاں پہ مکمل طور پر اسلامی نظام نافذ ہو. کوئی ایک بھی نہیں ہے. بالکل. اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو ہمیں یہ بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے، مجھے تو اس پہ بھی افسوس ہے کہ ہمیں یہ بات بھی کیوں کرنی پڑ رہی ہے کہ کیا عورت کے لیے تعلیم ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ جب آپ قرآن کو میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں سے بھی مخاطب ہے، عورتوں سے بھی مخاطب ہے، اور ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں. بالکل 500 مقامات پہ علم کے حصول کی بات ہوئی ہے قرآن پاک میں. اور نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، سب کے لیے بے انتہا بخشش اور اجر عظیم ہے. تو اللہ نے تو اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا. پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں تو وہ تو مردوں اور عورتوں کے لیے، بلکہ وہ تو تمام عالمین کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے جو ہے رحمت بن کر آئے تھے. تو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم، تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے، کیونکہ اسلام تو سب کے لیے ہے، بلکہ جو قرآن نے خطاب کیا ہے وہ صرف مسلمانوں سے نہیں کیا، اس نے تمام انسانیت سے خطاب کیا ہے. تو اس کو سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم نے اسلامی اصولوں کو فالو کیا ہوتا تو ہمارے معاشرے میں جو ہمیں کمی نظر آ رہی ہے عورتوں کی تعلیم میں، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتی ہوں. آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھتی تھی. آپ مجھے پاکستان کی ایک مسجد دکھا دیں جہاں پہ خواتین کے لیے جگہ بنائی گئی ہے. آپ نے جب مسجد سے عورت کو دور کیا، ویسے تو یہ پریفر کیا گیا ہے کہ عورت گھر میں پڑھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسجد سے بہتر ہے کہ عورت گھر میں پڑھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے مت روکو. اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ مسجد جو ہے ایک سینٹر آف گریوٹی ہے اسلامی معاشرے کا، وہاں پہ تعلیم و تربیت ہوتی ہے. اگر آپ عورتوں کو ہٹا رہے ہیں تو جو دین کی تعلیم ہے آپ نے صرف مردوں تک اس کو محسوس کر دیا، آپ نے وہ عورتوں تک بھی پہنچانی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا جو بیسک ہمارے مدرسے ہیں، اسلامی ادارے ہیں، ان کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. اگر وہی اس بات کی تعلیم نہیں دے رہے کہ عورت کی تعلیم امپورٹنٹ ہے، تو باقی لوگوں کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ مسجد میں عورتوں کا سیکشن بنائیں، عورتیں معاشرے کا ایک حصہ بنیں، اور اسلامی تعلیمات اور جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے، جب آپ جاتے ہیں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، آپ مختلف چیزیں سیکھتے ہیں، آپ دین پر بات ہوتی ہے. عورتوں کو آپ نے اس سے بالکل کٹ آف کر دیے، وہ گھر کی زندگی میں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے معاشرے میں کرنا کیا ہے. جی خود سے آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، اس کو ایک بریک کی جانب بڑھیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، سات سرا میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ عورت کی تعلیم اور روزگار کا اصول، اور اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ مہوش. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام نے مرد و خواتین کو بالکل ایکول رائٹس دیے، اور قرآن پاک میں جہاں پہ مرد کا ذکر آیا وہیں پہ ساتھ خاتون کا بھی ذکر آیا. وہیں پہ خواتین کا، چاہے وہ نماز کا حکم ہے، چاہے وہ معاشرتی مسائل کا حکم ہے، جو بھی حکم ہے وہ ایک ساتھ جو ہے مرد اور عورت کو اللہ پاک نے اکٹھا پکارا اور اس کو نام لے کے جو ہے وہ مخاطب کیا. اور پھر اس کو عملی جامہ بھی اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ میں ہمیں ملتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ جو تھیں 8000 صحابہ کی ٹیچر تھیں.
آپ آدھا دین ہمیں جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما آپ کی وجہ سے ملتا ہے. بالکل ایسے. اور پھر جب ہم تھوڑا سا بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اور روزگار کی بات ہوتی ہے, بزنس کرنے کی بات ہوتی ہے, تو وہ بھی ہمیں حضور کے گھر سے ہی جو ہے رول ماڈل ملتا ہے. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, آپ عرب معاشرے میں اس وقت جب دور جاہلیت میں آپ کا جو لقب تھا وہ ملکۃ العرب تھا. اب اس سے زیادہ بندہ کیا بات کرے. آپ ایک ایسی بزنس وومن تھی, پورے عرب کا 75% بزنس آپ اکیلی خاتون کرتی تھی. کیا بات ہے. یقیناً ایسے جب رول ماڈلز ہمارے پاس ہوں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے زندگی میں پھر کوئی مسئلے مسائل کی جگہ رہ جاتی جب ایسے رول ماڈلز ہمارے پاس ہیں. رابعہ کی جانب بڑھتے ہیں. جی بالکل, آج ہمارے پینل میں بھی ایک بزنس وومن ہمارے پاس موجود ہے, رابعہ مظہر, جو کہ CEO ہیں نیچر فیسٹ کی. رابعہ, آپ نے جب بزنس سٹارٹ کرنا چاہا, جب بزنس کی طرف مائنڈ بنا آپ کا, تو مائنڈ میں کیا چیز تھی, کیا ایم لے کے آپ نے جو ہے وہ اپنے بزنس کا آغاز کیا؟ جی رابعہ. دیکھیں, جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو شروع سے ہی اسلام کے آغاز سے ہی ہمیں نظر آتا ہے, جیسے ابھی آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی خواتین ہمیں اسلامک ہسٹری میں نظر آتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا ہے, حضرت حفصہ رضی تعالیٰ عنہا ہے, جو درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ تھیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خولہ رضی تعالیٰ عنہا ہے, اور حضرت اسماء ہے جو کہ عطر کا کاروبار کیا کرتی تھیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو کہا کرتے تھے کہ آپ ان سے عطر پرچیز کریں, ان کے بزنس کو پھیلانے میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. تو اسلام عورت کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ وہ جو ہے کوئی بزنس نہ کرے. تو اسی چیز نے مجھے بھی موٹیویشن دی کہ میں بھی بزنس جو ہے وہ کروں اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں اپنا ایک کردار ادا کروں. زبردست, بہت زبردست, ماشاءاللہ. اچھا, پروفیسر ساجدہ جمیل صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں, جو کہ ماہر تعلیم ہیں, ایک نجی یونیورسٹی میں جو ہیں آپ ٹیچنگ کرتی ہیں, پروفیسر ہیں. آپ چونکہ اس شعبے سے آپ کا تعلق ہے, آپ بچیوں کو پڑھاتی ہیں, آپ ینگسٹرز کو پڑھاتی ہیں, آپ کیا کہتی ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ وہ کس طرف جا رہا ہے؟ ایک طرف جو ہے چونکہ ہم ایک ڈیولپڈ ایریا میں رہتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اسکول کالجز کی بھرمار نظر آتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایک ترقی یافتہ ملک میں داخل ہو چکے, لیکن جب ہم اوور آل ریشو چیک کرتے ہیں تو وہ تو بالکل ٹوٹل اپوزٹ ہے. جی پروفیسر صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ ہمارے چند شہر ایسے ہیں جو کہ جیسے اسلام آباد, کراچی, لاہور, ملتان, چند ایک شہر ہیں جس میں ہمیں یہ ریشو نظر آتی ہے خواتین کی کہ وہ تعلیم کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ واقعی جو اندرون پنجاب ہے, اندرون سندھ ہے, اندرون خیبر پختونخوا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی وہ رجحان نہیں ہے, اور ہمیں اس چیز کی طرف معاشرے کو لے کے آنا ہے, ان کے اندر وہ احساس دلانا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب ضرب ارض ہوا تھا اس وقت جو ایک لہر آئی تھی, دہشت گردی کی جو ایک لہر آئی تھی, اس نے سب سے پہلے اٹیک کیا تھا سکولز پہ, گرلز سکولز پہ اٹیک کیا تھا اسے ختم کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کی طرف ایک سازش جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے, یا ہمیں آگے ترقی نہ کرنے کے لیے ایسے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ عورت کو ہم گھر میں ہی رکھیں, اسے تعلیم کی طرف نہ لے کے آئیں, کیونکہ اگر تعلیم عورت کے اندر آ گئی یا وہ تعلیم ایجوکیٹڈ ہو گئی تو شعور آ جائے گا, اور شعور آیا تو ایک معاشرہ جو ہے وہ ترقی یافتہ کہلائے گا, ایک معاشرہ ابھر کے سامنے آئے گا. اور الحمدللہ ہمارے ملک میں ہم بلیسڈ قوم ہیں کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ بہت ہے, کیا وہ مردوں میں کیا وہ خواتین میں. اور یہی چیز ہم نے نوٹ کی ہے ہماری یونیورسٹی میں, جو آگے پیچھے پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور ماشاءاللہ اتنی ٹیلنٹڈ بچیاں ہوتی ہیں, اتنی ٹیلنٹڈ. ہمارے شعبہ میں عربی پڑھائی جاتی ہے, اور میں اس چیز پہ فخر کرتی ہوں کہ ہماری وہ بچیاں جو پنجاب اور سندھ اور پورے پاکستان سے آتی ہیں, انہیں عربی کا کبھی علم بھی نہیں تھا, لیکن ہماری یونیورسٹی میں آ کے وہ کورس کرتی ہیں اور پھر ماشاءاللہ MS کی ڈگری بھی لیتی ہیں, BS لیتی ہیں اور PhD تک کرتی ہیں. وہ پاکستانی گرلز ہیں. تو ہمارے اندر وہ پوٹینشل ہے, خواتین کے اندر وہ پوٹینشل ہے, لیکن صرف اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو مرد ہیں نا,
ایکچولی ہمارا جو سوسائٹی کا ڈومیننٹ ہے، میل ڈومیننٹ ہے، ان کو ہم نے یہ سمجھانا ہے. عربی کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں وہ پہلا انسٹیٹیوٹ ہے، وہ اسکول ہے کہ جہاں اس کی تربیت کرتی ہے اور وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے تو وہ ایک قوم کی اور بہترین قوم کی تربیت کرتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانی جاہلیت کے یہ اشعار ہیں، عربی اشعار. تو اس وقت بھی یہ بات سمجھ تھی لوگوں کو کہ عورت کو جب آپ تعلیم دیتے ہیں تو عورت جو ہے وہ ایک فرد کی تعلیم نہیں ہوتی، وہ ایک معاشرے کی تعلیم ہوتی ہے. جب آپ مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو ایک مرد کی تعلیم ہوتی ہے. بالکل. اس کے علاوہ اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ مرد اگر ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے وہ صلاحیت دی ہے کہ اپنے زور بازو پہ اپنا وقت گزار سکتا ہے، اپنی کمائی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ کام لینا ہے. اس کے شولڈر پہ وہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس نے اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے سوسائٹی میں اس نے سروائیو کرنا ہے. لیکن عورت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے وہ ہے اس کا شعور، اور اس شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. آج ایجوکیٹڈ بچی ہوگی تو وہ اس کی کل شادی ہوگی، کل وہ ماں بنے گی. جو اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی وہ اس کو اس کے گھر کی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ ساتھ دے گی. وہ اچھے طریقے سے اپنے شوہر کو بھی ہینڈل کرے گی، مشورہ دے گی، اس کا بازو بنے گی، اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. بچوں کی بہتر تربیت کر سکتی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوگا، وہ سکون میں ہوگا. گھر کی ذمہ داریاں وہ احسن طریقے سے نبھائے گی. لیکن اگر اس کے برعکس ایک جاہل خاتون ہوگی تو وہ ساس سسر کے لڑائی جھگڑوں سے ہی وہ باہر نہیں نکلے گی. وہ بچوں پہ کیا افیکٹ کرے گی، وہ کس طرح اسے تعلیم دے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مردوں کو، کیونکہ وہ مرد اسی فیملی سے نکلتا ہے، وہ مرد ایک ماں کا بیٹا ہوتا ہے، اور وہ ماں جیسے وہ مرد کو بنائے گی ویسا ہی وہ مرد مضبوط بن کے تو وہ معاشرے میں آئے گا. یہ سب کچھ ری سائیکلنگ ہو جاتا ہے، ری سائیکلنگ ہو رہی ہے. تو اس کا میں سمجھتی ہوں کہ عورت کی تعلیم حد سے زیادہ ضروری ہے، اور ہمیں جگہ جگہ کریا قصبے ہمیں یہ بات لے کے چلنا چاہیے اور پہنچانی چاہیے کہ بچیوں کو تعلیم سے نہ روکیں. جی بالکل، کریا اور کوچا ہمیں یہ بات لے کے جانی چاہیے. قدسیہ صاحبہ، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو تعلیم ہے یہ شعور دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو شعور وہ چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے، وہ دونوں کو شعور مل گیا. لیکن جو خاتون ہے اس پہ ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس خاتون نے پھر ماں بھی بننا ہے، اس نے بیوی بھی بننا ہے، اس نے بیٹی بھی، بہن بھی. تو یہ تمام رشتے جو ہیں ان کو پھر وہ کیسے ایکول لے کے چلنا ہے. تو یہ آپ کیا کہتی ہیں کہ ایک جو ایجوکیٹڈ بچی ہوگی وہ ان تمام رشتوں کو ایکول لے کے چل سکتی ہے، یا نان ایجوکیٹڈ دونوں ایک جیسا لے کے چل سکتی ہیں؟ جی قدسیہ صاحبہ. دیکھیں، اس کا جواب تو قرآن نے دے دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کی جو پہلی آیت اتری ہے، اقرا پڑھیے، تو اور اس کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں اس میں قلم کی جو ہے بات ہوئی ہے، علم حاصل کرنے کی بات ہوئی ہے، پڑھنے کی بات ہوئی ہے. تو اللہ نے تو بہت شروع میں آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے قرآن کی. پھر سورۃ رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن کی جو ہے تعلیم دی، الرحمن. آپ دیکھیں اتنی زیادہ، مطلب جتنی بھی اس کی بات کی جائے اسلام میں تعلیم کی، قرآن میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے چونکہ ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ عورت کی تعلیم اور روزگار کا اصول، اور اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. قدسی صاحبہ، آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کی جا رہی تھی قرآن کے اندر تعلیم کی بہت اہمیت ہے، آپ بیان کر رہی تھی، کنٹینیو کیجیے پلیز. جی میں کہہ رہی تھی قرآن کی ایک اور جگہ پہ ذکر اللہ تعالیٰ، میں اس کا حوالہ دیتی ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دے گا. اور اسی طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے بہت مشہور، آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت
ایک عابد کے اوپر اس طرح سے ہے جیسے میری فضیلت ایک ادنا مسلمان پر ہے. سبحان اللہ. اور آپ نے پھر فرمایا کہ ایک جو عالم ہے اس کی وہ 1000 عابدوں سے زیادہ جن کے پاس علم نہیں ہے ان سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور اس کی وجہ بہت بڑی کلیئر ہے کیونکہ شیطان ان لوگوں پر زیادہ آسانی سے حملہ کر سکتا ہے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے. وہ چاہے ساری رات عبادت کر رہے ہیں, سارا دن عبادت کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کو بیسکس ہی نہیں پتہ ہو سکتا کہ وہ عبادت بھی غلط ہی کر رہے ہوں. تو علم کی جو امپورٹنس ہے وہ ہمیں تمام, آپ قرآن پڑھیں, آپ احادیث پڑھیں, اس میں آپ کو بار بار پتہ چلتی ہے. ابھی میں نے بات کی تھی شروع میں کہ ہم نے اسلامی جو احکامات ہیں ان کے مطابق عمل نہیں کیا. اگر کیا ہوتا تو ہم خواتین کی تعلیم کو اتنی ہی اہمیت دے رہے ہوتے جتنی ہم مردوں کی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک جو ان پڑھ ماں ہے وہ تو بچوں کی تربیت تو بہت دور کی بات, وہ تو اپنا گھر بھی صحیح طرح سے نہیں چلا سکتی. تو عورت کی تعلیم بہت ضروری ہے. اور آج ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ عورتوں کی جو روزگار کا حصول اور کام یا جاب یا نوکری, تو اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو عورت کے اوپر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے علم حاصل کرنے کے بعد, جو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی سب سے بڑی جاب ہے, وہ یہی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے, باقی تمام بہترین پرورش کرنی ہے. اور ہم جو معاشرے میں زیادہ تر بگاڑ دیکھتے ہیں, اور اب سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو بہت کرمنلز ہیں یا جو بڑے ہو کے قاتل بنتے ہیں یا چور بنتے ہیں, تو اگر آپ ان کے پاس میں جائیں, ان کے بچپن میں دیکھیں, تو یہاں تو ان کے والدین کی طرف سے ان کے اوپر بہت تشدد کیا گیا ہوتا ہے, مار پیٹ کی گئی ہوتی ہے. یہاں پھر سرے سے ان کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے, ماں باپ کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہوتی, تو پھر وہ آگے جا کے معاشرے میں اس طرح کے کردار پیدا ہوتے ہیں. سو چاہے مرد ہو یا عورت, میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی مرد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خراب کردار کا ہے, تو اس میں پیچھے عورت کا بہت بڑا حال ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ باپ تو ہر وقت گھر پہ موجود نہیں ہوتا. تو اصل ذمہ داری جو کسی انسان کی کردار سازی کی ہے وہ ماں کے اوپر ہے, عورت کے اوپر ہے. اس عورت کو ہی اگر آپ تعلیم نہیں دے رہے تو آگے معاشرہ وہی جیسے کہا تھا کہ نیپولین نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں تو میں آپ کو اچھا معاشرہ دوں گا. ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. اور جہاں پہ خواتین کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے, رابعہ آپ سے جو ہے وہ ہم, چونکہ آپ جو ہیں اس میں پریکٹیکل اتر چکی ہیں اس فیلڈ میں, تو جب آپ نے بزنس کا آغاز کیا تو آپ کو بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا, آپ نے معاشرے کی تلخ باتوں کا بھی سامنا کیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ تو عورت ہے اور یہ اٹھ کے جو ہے وہ بزنس کرنے لگی ہے. اور جیسا کہ جاب کی جو لیڈیز ہوتی ہیں, ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں, ان کو بہت سی باتیں سہنا پڑتی ہیں, سننا پڑتی ہیں. تو آپ جو ہے وہ جب آپ نے سٹارٹ کیا, اور پھر کیسے آپ, اور یہ نیچر آف ویسٹ ہے کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب میں نے سٹارٹ لیا تو مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور معاشرے میں یقیناً عورتوں کو وہ عزت اور مقام نہیں دیا جاتا جو اسلام ان کو دیتا ہے یا جس کی وہ حقیقی حقدار ہیں. عورت کو ہر جگہ پہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح جب میں نے نیچر فیسٹ کا آغاز کیا تو مجھے گھر کی طرف سے تو بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی, لیکن معاشرے میں جب ہم مردوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں تو ڈیلنگ کرنے میں خواتین کو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں. اس کے لیے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ حکومت کو چاہیے کہ جو قانون بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کروانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ان پہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے تو خواتین کے لیے معاشرے میں نکل کر کام کرنا ایزی ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, معاشرے میں قوانین تو ہیں بٹ ان پہ عمل نہیں کیا جا رہا, جو کہ انڈیویجولی ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاست کی سیاست کی ذمہ داری, لیکن نہیں, یہ ہماری انفرادی طور پہ بھی ایک قوم کا فرد ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن عورت کو جو ہے نا وہ اس کے پاس ایک اندرونی صلاحیت بھی ہوتی ہے اپنا لوہا منوانے کی. جیسا کہ ابھی ہم ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بات کر رہے تھے, تو اس دور جاہلیت میں صرف آپ کے جو انڈر لوگ کام کرتے تھے, جو آپ کی جن کو ہم آج کہتے ہیں کہ ہمارے امپلائیز ہیں, ان کی تعداد 400 سے زائد تھی. اور ان کی سب کی رہائش کا بندوبست بھی آپ نے کیا ہوا تھا, اور اس تمام سسٹم کو وہ اکیلی خاتون دیکھ رہی تھی. یقیناً, تو بے شک وہ جو ہے ایک عورت کے اندر, تو پروفیسر صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ, بہترین صلاحیتیں موجود ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت, مطلب میں ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے عورت, اگر آپ اسے دیکھیں
وہ بنا بھی سکتی ہے اور اسے وہ تباہ بھی کر سکتی ہے. اتنا اس کے اندر پوٹینشل ہے. تو وہ چیز ہم محسوس کرتے ہیں. ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ وہ جتنی جلدی آپ کے تھاٹس کو, آپ کی آئیڈیالوجیز کو آپ وہ جس طرح سے پک کرتی ہیں اور جس طرح اسے اڈاپٹ کرتی ہیں اور جیسے وہ اپنے رول ماڈل کو فالو کرتی ہیں, وہ چیز آپ کو میلز میں نہیں نظر آتی, بچوں میں, لڑکوں میں نظر نہیں آتی. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے بچیوں کو اس طرف مطلب انہیں پازیٹیو ویز دکھانے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو برائی ہے, میں اگر اسے اوور آل تجزیہ جب کرتی ہوں نا تو دیکھتی ہوں کہ جو بڑے شہر ہیں اس میں نسبتاً برائی کم ہے بنسبت دیہاتوں کے. دیہاتوں میں برائی زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایجوکیشن نہیں ہے, اس میں عورت پہ تشدد بھی بہت زیادہ ہے, عورت کے حقوق کی پامالی بہت زیادہ ہے, صرف اس لیے کہ وہ عورت جو ہے وہ جب ماں ہے نا تو وہ ماں جس وقت بنتی ہے تو وہ بچوں میں تفریق کرتی ہے, بیٹوں کو وہ ڈومیننٹ کرتی ہے, اس سے پرائورٹی دیتی ہے, اور بیٹیوں کو وہ کچھ نہیں, مطلب ایک ماں ہی ایک وہ معاشرہ بنا رہی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ وہاں ہی سے جب بیج غلط بویا جائے گا تو پھر فصل تو غلط اگے گی, جیسا بیج ہوگا ویسی فصل ہوگی. تو اس لیے دیہاتوں میں وہ لوگ جو ہے وہ عورت کی تعلیم کی طرف جب نہیں جاتے, عورت کو ایجوکیشن نہیں دیتے, اسے اس کی تربیت نہیں کرتے, تو پھر وہ معاشرہ جو ہے نا وہ اس لیے اس طرف جا رہا ہے. اور ہمیں جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی طرف جائیں, بلکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا یوز ہمیں کرنا چاہیے. یہ تو پہنچ چکا ہے, دیہاتوں میں بھی پہنچ چکا ہے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں ایسی کمپین چلانی چاہیے جو کہ عورت کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم کی طرف زور دے, اور مردوں کو, باپ کو, بھائی کو, شوہر کو, بیٹے کو, سب کو یہ باور کرایا جائے کہ ایک پڑھی لکھی عورت جو ہوگی, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے بہن ہے, تو وہ آپ کے گھر کو جہنم نہیں جنت بنا دے گی. اچھا, ایک ہمارا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے نا کہ ہم نے کون سا نوکری کروانی ہے. یہ ایک بالکل جو ہے وہ ایک کہہ لیں محاورہ بن چکا ہے کہ ہم نے کون سا نوکری کروانی ہے, اس لیے بس آپ گھر کا کام کاج سیکھو کیونکہ آگے جا کے آپ نے کام کاج کرنا ہے. بالکل. تو دیکھیں یہ بات بھی یہ ٹھیک ہے, ہم نوکری, ماں باپ ایسے نہیں ہیں, خوددار اتنے ہوتے کہ ایک بچی جب پیدا ہوتی ہے ماں تو تب سے ہی اس کا جہیز کا سامان جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو ماں باپ تو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ نوکری کرائیں گے. لیکن یہ اس کانسیپٹ کو جو بھی یہ کہہ رہا ہے اسے ہمیں درست کرنا ہے, اسے ہم نے اس کا اینگل چینج کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم بہت سارے ویز یوز کر سکتے ہیں. ہم ڈاکومنٹریز بنا سکتے ہیں, ہم ڈراماز بنا سکتے ہیں, ہم معاشرے کو یہ چیز انکلکیٹ ہمیں کرنا چاہیے. بینگ ایجوکیشنسٹ ہمیں یہ بتانا چاہیے معاشرے کو کہ نوکری سب کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری فیمیلز ایسی ہیں جو کہ گھر میں بیٹھ کے اپنا روزگار کر رہی ہیں, آن لائن جابس کر رہی ہیں, اور گھر میں بیٹھ کے بغیر گھر کو ڈسٹرب کیے, بغیر بچوں کو ڈسٹرب کیے وہ اپنا کما بھی رہی ہیں, گھر کو چلا بھی رہی ہیں ضرورت کے وقت, اور ساتھ بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں. تو ان کی جو ڈگری تھی یا ان کی جو ایجوکیشن تھی اس نے انہیں بہت اچھے طریقے سے پازیٹیو وے پہ ڈالا نا. جب جہالت ہوتی ہے, جب ایجوکیشن نہیں ہوتی نا, تو انسان نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جاتا ہے, پازیٹیو نہیں ہوتا. اس کی سوچ ساری جو ہے وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے, ایول راستے پہ چلی جاتی ہے. تعلیم جو ہے وہ ہمیں تفریق کرواتا ہے, حق اور باطل اور اچھائی اور برائی کے درمیان تفریق ہوتی ہے. اچھائی اور برائی میں فرق جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہی ہمیں آ سکتے ہیں. اپنے مہمانوں سے مزید بھی انڈیویجول گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح سے جو تعلیم و تربیت کے اندر ہمیں مسائل درپیش ہے ان کا حل کس طرح نکالا جائے, کیونکہ تعلیم کا مقصد صرف روزگار حاصل کرنا ہی نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنا بھی ہے. اس پہ بات کی جائے گی, لیکن وقت زیادہ ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे पहले एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि औरत की तालीम और रोज़गार का असूल और इसमें इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या तालीम हमें देता है, उस पर आज बात की जा रही है। और आज के मौजू पे इन डिटेल बात करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुदसिया साहिबा हमारे साथ हैं, राबिया साहिबा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर साइदा साहिबा हमारे साथ हैं। मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जी नाहिदा साहिबा। जी अभी आप महविश कह रही थी कि इस्लाम क्या कहता है रोज़गार के हसूल के बारे में। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका दौरे मुबारक था, तो एक खातून थी हज़रत शिफा बिनते अब्दुल्ला साहिबा, आपके पास जो थी अदालती जिम्मेदारी थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की। सही, ये आपको जिम्मेदारी उस वक्त में तफसीस की गई थी। और फिर 5 हिजरी के अवाखिर में अगर हम आ जाएं तो सैयदा उर्वा बिनते अहमद बिन मोहम्मद साहिबा थी, जो कि यमन की हाकिमा रही हैं। हमारी तारीख ऐसी ख़वातीन से भरी पड़ी हुई है। और फिर जो है सईदा शरीफा फातिमा जो थी, ये यमन और निजरान की वालिया रही हैं अपने वक्त में। तो ऐसी और बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि हमें जो है अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो जा बजा हमें जो है। और सबसे बढ़ के हमारे पास हमारी रोल मॉडल सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कि उन्होंने जब जो है एक काफिला लुट पुट चुका, शहादतें हो गई, तो उन्होंने फिर लीड किया, उन्होंने फिर मुआशरे को और रहती दुनिया तक खुद को लीडर बन के दिखाया ज़माने के सामने। तो ये तमाम जो है वो ख़वातीन थी हमारे मुआशरे की। तो कुदसिया आप जो है अभी बात हो रही थी कि जब हम औरत को तालीम नहीं देते, प्रोफेसर साहिबा फरमा रही थी, तो उसका नेगेटिविटी की तरफ माइंड जो है वो ज़्यादा चलता है। और साइकोलॉजी जो है वो भी ये कहती है कि जब आप किसी को एक हद में उसको उसकी हद मुकर्रर कर देते हैं कि तुम्हारी ये हद है, तो फिर उसका माइंड भी जकड़ा जाता है, उसका माइंड भी उस हद के अंदर ही रहता है। फिर उसके माइंड को जो है वो वुसअत अता नहीं होती जो कि एक बाशऊर खातून को अता होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी इन्होंने बहुत अच्छी प्रोफेसर साहिबा ने बात की कि हम बचपन से ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, लड़के की और तरह से तरबियत होती है बेटी की। वही काम जब बेटा करके आता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाता, बेटी घर लेट आती है तो उसको हम डांटते हैं और उसके साथ डिफरेंट हमारा रवैया होता है। एक तो हमने वो तफरीक ख़त्म करनी है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे लिए जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि मर्द और औरत दोनों मुख्तलिफ मकासद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, तवाज़ुन कायम करने के लिए। आजकल जो एक फेमिनिज्म की वजह से जंग सी पैदा कर दी गई है मर्द और औरत के दरमियान, इस्लाम में उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम जो है औरत को मर्द का कंपेनियन शो करता है और मर्द को बार बार ताकीद करता है कि वो औरत की कफालत करे, उसका ख्याल रखे, उसकी हर तरह से उसकी जो है वो पूरी करे। अभी ये भी बात हुई कि हमने तो पढ़ाना, हमने तो ये नौकरी नहीं करवानी तो हम क्यों पढ़ाएं। वो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। बेशक आपकी बेटी ने आगे जॉब करनी है, नहीं करनी, उसकी तालीम बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक काम की बात है कि औरत क्या काम कर सकती है, इस्लाम के मुताबिक औरत सब कर सकती है अगर वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक रहते हुए, इस्लामी इक़दार को देखते हुए, अखलाकियात के दायरे में रहते हुए, इस्लाम ने जो बाउंड्रीज बनाई हैं उनमें रहते हुए वो सब काम कर सकती है। जैसे हज़रत हौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या है कि उनके जंग में उनके भाई जो है वो दुश्मन के नरगे में थे, तो उन्होंने इतनी अच्छी तलवार से लड़ाई की कि अपने भाई को छुड़ा के जो है वो ले आई। और हज़रत हतीजा की मिसाल हमारे सामने है। फिर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सईदा कायनात हैं, जिनका पर्दा मशहूर है, लेकिन वो भी जंगों में साथ होती थी। हज़रत अली करमल्लाह वजहो और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मरहम पट्टी करनी होती थी तो वो खुद करती थी। बिल्कुल। सो ये कहना कि औरत को बिल्कुल उससे अलग कर दिया जाए वो भी गलत है, और ये सोचना कि फ़र्ज़ करके औरत और मर्द मुकाबले पे एक काम कर सकते हैं ये भी गलत है। अब देखें कि आप उसका सबसे बड़ा सबूत इंसानी आपकी जो जिस्म की साख्त है, मर्द की और है, औरत की और है। मर्द जो चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती, और कुछ चीज़ें जो औरत बर्दाश्त कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता। बच्चे जो है वो औरत पैदा कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। लेकिन जो बाहर की सख्ती है, जो जैसे मुश्किल काम है, वजन उठाने वाले, वो औरत नहीं कर सकती। तो आप इसी तरह से अगर आप कहेंगे कि ट्रेन जहाज की तरह उड़ना शुरू कर दे और जहाज पट्टी पे चलना शुरू हो जाए तो वो नहीं हो सकता। तो ये हमने इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कि जो काम औरतों के लिए वो करें, जो मर्दों के लिए वो करें, लेकिन हम उस पर कोई पाबंदी औरतों पर ना लगाएं जो इस्लाम ने उसको दिए हैं, सारे हकूक दिए हैं। और अभी आपने इस्लामी तारीख की जो सारे हवाले दिए हैं उसको देख के अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से औरतों को मना नहीं फरमाया, तो हमारा माशरा आजकल
کیوں جو ہے اس کو کرتا ہے. جیسے بھی ایک اسلامی ملک ہے ہمارے ہمسائے میں جس کے اوپر بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ بنا ہوا ہے, تو اگر آپ نے صحیح اسلامی تاریخ پڑھی ہو یا آپ اسلامی اصولوں پر عمل کر رہے ہو تو یہ ایشو بنتا ہی نہ اس بات پر جو ہے جو ابھی اتنی بحث ہو رہی ہے کہ عورت کو تعلیم حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی. ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو خود کو بہت زیادہ اسلامک شو کرتے ہیں نا جو گھرانے کہ ان کے اندر اسلامک, وہی عورت کی تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ خود اتنی بڑی ان اٹ سیلف کانٹرڈکشن ہے کہ اسلام تو آپ کو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا اپنے ملک سے گیا وہ جہاد کا اس کو ثواب ہے, اور جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا اس کو جہاد کا ثواب, اور پانی کی مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا. تو علم حاصل کرنے کا تو اتنا درجہ ہے اور اتنا ثواب ہے, اور مطلب یہ بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ جن کو اسلام کی صحیح سمجھ آ گئی ہے وہ یہ بات کبھی کر ہی نہیں سکتے کہ عورت تعلیم حاصل نہ کرے. آپ یہی دیکھ لیں, اب بات اس طرف نکل جائے گی, جیسے ہمارے مدرسے ہیں ان میں کتنی ہم باتیں سنتے ہیں کہ کس قسم کے کام ہو رہے ہیں. آپ کی روح کام جاتی ہے کہ ایک بندہ کالا رسول اللہ کی بات آوازیں لگا رہا ہے, قرآن پڑھا رہا ہے, اور وہ ساتھ غلط کاموں میں بھی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن دلوں میں نہیں اترا. ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث ہے کہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں گزرا. پڑھ تو رہے, پڑھ رہے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں رہے. ہم طوطے کی طرح رٹا لگاتے رہتے ہیں. ہم جتنی مرضی آپ عربی پڑھتے رہیں اس کا بھی ثواب ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ پڑھیں, لیکن آپ سمجھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. اور ایک سورۃ قمر میں غالباً 4 دفعہ ایک ہی سورت کے اندر 4 دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ریپیٹ ہو رہی ہے وہ آیت, بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے. مطلب اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو کہہ رہا ہے کہ تم کائنات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تم سوچتے کیوں نہیں ہو, تمہیں ایک فیکلٹی دی گئی ہے سوچنے کی, تو تم اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے. تو اگر ہم ان باتوں کو دیکھ رہے ہوتے, اور اگر میں سمجھتی ہوں قرآن ہمارے سینوں میں اترا ہوتا تو ہم یہ جو مسائل دیکھ رہے ہیں یہ نہ ہوتے. بالکل. اچھا رابعہ, ابھی جس طرح کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارا اسلام ہمیں مکمل آزادی دیتا ہے, لیکن جب ہماری جو مرضی کی شریعت ہوتی ہے اس کو تو ہم فوراً سے مان لیتے ہیں خوشی خوشی, لیکن جو بات ہماری مرضی کے خلاف ہو تو ہم اس پہ جو ہے پھر فتوے لگا دیتے ہیں. اسی طرح خواتین کا جاب کرنا, بزنس کرنا, اس پہ بھی بہت سے فتوے موجود ہیں جو آج کے جو ہے معاشرے میں ٹھک سے جو ہے, اور کس پہ لگتے ہیں, جو عورت جاب یا بزنس کر رہی ہوتی ہے اس کے باپ پہ, اس کے بھائی پہ, اس کے شوہر پہ. تو یہ سیم سین جو ہے یہ ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے. جی اس نے کھلی آزادی دے دی اپنی بیٹی کو, وہ دیکھو جی وہ جاب کر رہی ہے, اور وہ دیکھو اس کی بیوی جو ہے, اس کی بہن جو ہے وہ بزنس کر رہی ہے, اس نے آزادی دے دی. تو اس طرح کے مسائل تو آپ کو بھی جو ہے وہ درپیش آئے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے معاشرے کی منافقت ہے کہ ایک طرف تو ہم اسلامی اقدار کا پرچار کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں بہت بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں, لیکن جب عملی پریکٹسز کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم خواتین کو آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور خواتین کے خلاف معاشرے میں اس طرح کے بہت زیادہ اقدامات کیے جاتے ہیں یا فیملی سے ان کو بہت زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسا ہی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں سب سے پہلے اخلاقی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیشن میں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین بھی اس معاشرے کا ویسا ہی پارٹ ہیں جیسے کہ آدمی ہیں, اور ان کو بھی اسلام نے ویسے ہی آزادی دی ہے. یہاں پہ میں اسلام کے آغاز سے بات کروں گی کہ جب اسلام کا آغاز ہوا تو خواتین گھریلو سطح پہ گھریلو انڈسٹریز وہ بھی رن کیا کرتی تھیں, دستکاری کے شعبے سے وابستہ تھی, زراعت کے شعبے سے وابستہ تھی, مختلف بزنسز کیا کرتی تھی. تو اسلام نے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو اس چیز میں سپورٹ کیا. کبھی بھی انہوں نے ریسٹرکٹ نہیں کیا کہ خواتین اس شعبے میں جائیں اور اس میں نہ جائیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ملٹری آفیسرز بھی ہیں, ڈپلومیٹس بھی ہیں, اس کے علاوہ ایمبیسیڈرز بھی ہیں. تو خواتین کے لیے تو اسلام نے ہر شعبے کی راہیں کھول دی, اور اس وقت کھولی کہ جب خواتین کو معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی اور اتنا زیادہ ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا تھا, ایون ان کو انسان بھی سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو جب اس ٹائم اسلام نے اتنا بلند مقام عورت کو فراہم کیا, تو آج کے معاشرے میں ہمارے علماء, ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں عورت کو 4 دیواری میں بند کرنے کے لیے بضد ہیں. ایگزیکٹلی آج کے ہمارے جو حضرات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च में एक दफ़ा फिर से अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पर इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि औरत की तालीम और रोज़गार का असूल, और इस बारे में हमारा इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, कौन सी तालीमात है जिन पे हमें अमल करने की ज़रूरत है। प्रोफेसर साहिबा, जैसा कि हम सब जानती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम हफ्ते में एक दिन जो है आप सिर्फ ख़वातीन से मुखातिब हुआ करते थे, सिर्फ ख़वातीन से वाज़ फरमाया करते थे, उनकी सुना करते थे, उनको सुनाया करते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो जो है वो तमाम वो औरत को हकूक़ अदा कर दिए उस दौर में जब बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। औरत को आज़ादी दी, हर किस्म की आज़ादी दी। आज की औरत कौन सी आज़ादी मांगती है? अफसोस के साथ आज की औरत नहीं, बल्कि आज का मैं समझती हूँ हम सारे बहैसियत कौम हम मगरबी तहजीब से मुतासिर हैं और हम वही स्टेप्स उठाना चाहते हैं, उसी लाइन पे चलना चाहते हैं, वही ट्रैक अपनाना चाहते हैं जिस पे मगरबी तहजीब चली। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि मगरबी तहजीब जिस ओज तक पहुंची, जिस टॉप तक पहुंची, वहाँ से उसने यू टर्न लिया है और अब हम जो है उस चोटी तक पहुंचना चाहते हैं जहां से वो मगरबी तहजीब यू टर्न लेके वापस आई है, हम वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आई कि वो मगरबी तहजीब वापस आ रही है, ठीक है, हम वहां तक जाना चाह रहे हैं, जबकि हमें इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ही वो चोटी पे जाने से मना कर दिया था, उसे पहले से ही हमें सीधे राह पे लगा दिया था, औरत को वो मुकाम दे दिया था आज से 1400 साल पहले, जहां वो मगरबी तहजीब आज वो मुकाम चाहती है। आप देखिए कि औरत वहाँ ठीक है, उसे उस वक्त तो वो आज़ादी उसने ली, वो बाहर निकली है, उसे खड़ा किया है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है जिस वक्त मैं कंपैरिजन करती हूँ अपनी सोसाइटी और मगरबी सोसाइटी के दरमियान, तो मुझे नज़र आता है कि एक औरत जो है वो स्वीपर भी है, एक औरत वो वज़न उठाती है, एक औरत वो ट्रैक्टर चलाती है, वो बिल्डिंग्स बनाती है, वो मजदूरी करती है, जो हमारी आज औरत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सोच नहीं सकते कि कैसे वो ईंटें बजरी उठाएगी और कैसे वो एक इमारत बनाएगी। हमारी तौहीन हम अपनी समझते हैं। वो वाली ख़वातीन जो ना वो विश करती हैं कि हमें कोई फैमिली एनवायरनमेंट मिले, यही तो वो यू टर्न है मगरबी तहजीब का, जहाँ से वो औरत आज वो तमन्ना करती है कि उसका एक घर हो, उसके लिए एक प्यार करने वाला शोहर हो। आप देखें, मैं आपसे यहाँ एक प्यारी सी मिसाल शेयर करती हूँ। हमारी जमात है, तबलीग जमात, वो यूरोप में, अमेरिका में एक जगह गई तो यंगस्टर थे, बिल्कुल जवान लड़के थे, तो नमाज का टाइम हो गया तो वो पार्क में थे और वहाँ बहुत सारी गर्ल्स भी थी, तो उन्होंने अल्लाह अकबर करके वहाँ नमाज शुरू कर दी। तो वो गर्ल्स देख रही थी कि क्या कर रहे हैं, तो जब सलाम फेरा वो आ गई उनसे कि आपको इंग्लिश आती है, तो उन्होंने कहा जी आती है, पूछिए। तो उन्होंने कहा ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा हमने इबादत की। उन्होंने कहा कि वो तो संडे को होती है। उन्होंने कहा हम 5 टाइम्स अ डे करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा। इसके बाद उन्होंने कुछ इस्लाम की, किस्सा लंबा हो जाएगा, मुख्तसर ये कि उन्होंने इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने बताया। आखिर में उन्होंने थैंक्स किया और हाथ आगे किया, जो गर्ल थी ना उन्होंने हाथ किया, तो वो जो साहब थे, जो इमाम थे, उन्होंने कहा कि हमारी शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती कि हम अपनी बीवी के अलावा या महरम औरतों के अलावा किसी को टच करें। उस लड़की ने वहाँ ही चीख मारी और वो गिर गई और कहती है कितना ये प्यारा आपका दीन है, कितना प्यारा इस्लाम है, और कितनी वो लकी है वो खातून, इस मुस्लिम खातून कितनी लकी है कि जिसे अपने शोहर का किस तरह से उसके शोहर जो है उसके अलावा और किसी को वो टच भी नहीं कर सकता। तो काश के ये जो बातें हैं ये हमारे मर्दों को भी पता चल जाए और औरत को वो इज्जत दें जो आपके मजहब में औरत को एक इज्जत मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो मतलब हमें अपने प्रोफेशन में, अपने तालीम में उन हुदूद के अंदर रहते हुए तालीम हासिल करनी है। सारे मैदान हमारे लिए खुले हैं, मुस्लिम खातून के लिए सारे मैदान खुले हैं और जितने हुकूक उसके हैं इतने किसी और को नहीं मिले। किसी भी माशरे में वो औरत को वो हुकूक नहीं मिले। प्रोफेसर आपसे जानना चाहेंगे कि हम चूँकि तालीम की बात करें, औरत की तालीम की और
روزگار کے حوالے سے بات کریں، دور حاضر کہ اگر ہم دیکھیں مد نظر رکھیں تو ہمارے جو خواتین ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں بھی ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تعلیم انہوں نے حاصل کی لیکن ان کے پاس تربیت نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں اس میں کچھ ہماری تعلیمی اداروں کا بھی میں سمجھتی ہوں کہ کچھ قصور ہے کہ جس وقت ہم جا کے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں نا تو اس میں ہم تھوڑی سی اس میں ٹریننگ نہیں کرتے. ہمیں چاہیے ہماری ساری مطلب اوور آل ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہمیں ایک ٹریننگ جو ہے وہ دینی چاہیے بچیوں کو، خاص کر کچھ سبجیکٹ جو ہے وہ کمپلسری کر دیں، جس طرح سے یہ ہوم اکنامکس کا ایک سبجیکٹ ہے جس میں ان کی بچوں کی گھریلو تربیت بھی ہو جائے، انہیں سلیقہ مند یہ سبجیکٹ تو میرے خیال سے اب ختم ہو چکے ہیں. اب ختم ہو گیا، یہی میں بتا رہی ہوں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں یہ جو چینج آیا ہے اس کی وجہ سے یہ رجحان پایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر وہ شعور نہیں ہے، وہ تربیت نہیں ہے، تربیت کا عنصر. لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہماری بچیاں کتنا اچھا، اگر ان کے کیلیگرافی دیکھیں، ان کے گھر کی ڈیکوریشن دیکھیں، کتنا اچھا وہ ان کا ایک توجہ ہوتی تھی. آج افسوس کے ساتھ جہاں یہ میڈیا کا زور ہے، جہاں یہ ٹیکنالوجی ہے، جہاں گیجٹس ہیں، وہاں اس کے نقصانات، جہاں فائدے وہاں نقصانات یہ ہیں کہ بچیاں اس طرف دھیان کم دیتی ہیں، ہوم اکنامکس کی چیزوں میں کم دیتی ہیں، گھر کی سلائی کڑھائی میں کم دیتی ہیں. جتنی زندگی آسان ہوئی ہے. پروفیسر صاحبہ یہ آبٹیننگ مارکس کا بھی تو بڑا کمپٹیشن ہو گیا نا، بالکل، اس جس کی وجہ سے جو ہے بس وہ ہر وقت پڑھنا اسی میں ہم نے جو ہے بچوں کو لگایا ہوا ہے. اور یہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ماں ہے نا، ماں جس وقت سمجھدار ہوگی، ٹرینڈ ہوگی، ان کے اندر شعور ہوگا نا، تو وہ بچی کو فورس نہیں کرے گی، سٹریس نہیں ڈالے گی کہ آپ نے ہائی نمبر لینے، ہائی مارکس آبٹین کرنے ہیں. گھر سے جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے والدین کی، وہ بھی بچوں کے اوپر بہت سٹریسفل ہوتی ہے. وہ بھی انہیں صرف مارکس کی طرف لے کے جاتی ہے کہ علم ہم نے بس صرف سبجیکٹ پاس کرنے ہیں، ٹاپ کرنا ہے اور ٹاپرز میں آنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو یہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کو بھی خیال کرنا ہے کہ ہم نے یہ دونوں ایسپیکٹس کو پیرلل لے کے چلنا ہے. گھر کی بھی ٹریننگ ہو اور ساتھ ایجوکیشن کی بھی، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بھی ہونی چاہیے، تو وہ پھر ہی تربیت اچھی ہو سکتی ہے. بالکل. قدسیہ صاحبہ، مشہور محاورہ کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا کہتی ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کا الٹ بھی درست ہے کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ عورت آگے جیسے یہ بزنس کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اگر ساتھ ہسبینڈ کی سپورٹ نہ ہو تو کوئی نہیں کر سکتا. جیسے میں اپنا میگزین رن کر رہی ہوں، اور اگر میرے گھر کی طرف سے سپورٹ نہ ہو، ہسبینڈ کی طرف سے سپورٹ نہ ہو تو میں نہیں کر سکتی. آپ یہ میں اپنے گرد معاشرے میں دیکھتی ہوں کہ بہت معمولی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اور اس میں گھر والے، کبھی والدین، کبھی بہن بھائی، کبھی شوہر کی طرف سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں. اور جب آپ اس پہ غور کرتے ہو تو آپ اسلام کی تاریخ دیکھتے ہو، آپ کہتے ہو اسلام نے تو اس چیز پر پابندی نہیں لگائی، لیکن اس عورت کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں بھی بالکل یہ سچ ہے. اور ایک واقعہ ہے کسی بزرگ کا کہ وہ تہجد پڑھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، اور تو ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ ہاں اس میں میرا بھی حصہ ہے. تو وہ بڑے حیران، ان کا تم تو سو رہی ہوتی ہے اور میں عبادت کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں. تو یہ انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. اگلے دن اس کی تہجد میں سو گئی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا آج میں نے آٹا گونتے ہوئے نہیں پڑھا، بیچ میں درود شریف اور جو ذکر کرتی تھی میں نے نہیں کیا. تو اب ایک دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ دنیاوی طور پہ مرد کو سپورٹ کرتی ہے، وہ روحانی طور پر بھی، اسلامی طور پر بھی، ہر طریقے سے ہر لحاظ سے وہ سپورٹ کرتی ہے. کچھ آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرچرا میں اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ عورت کی تعلیم اور روزگار کا حصول، اور اس بارے میں ہمارا اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، اس پہ اپنے مہمانوں سے بات کی جا رہی تھی. کچھ سے آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ایک واقعہ بیان کری تھی، کنٹینیو کیجیے پلیز.
ہاں میں یہ واقعہ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے جس طرح سے ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہماری آج کی عورت کو کون سی آزادی چاہیے، کیونکہ ساری آزادی تو اس کو اسلام نے دے دی ہوئی ہے. اب میں کمپیریزن کر رہی تھی ڈفرینٹ ریلیجنس میں، اور آج کل فیمنزم کا بہت زیادہ دورہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اسلام سے زیادہ فیمنسٹ مذہب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک آپ کو کہ آپ اپنی اولاد کو، جو آپ کے اپنے بچے ہیں، ان کو آپ دودھ پلا رہی ہیں تو آپ اس کا معاوضہ اپنے شوہر سے لے سکتی ہیں. آپ اٹھ کے جو گھر کے کام کر رہی ہیں، آپ اس کا معاوضہ لے سکتی ہیں. مطلب وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں آپ کو سپورٹ کے لیے کوئی ساتھ کام کرنے کے لیے پرووائڈ کرے. تو یہ مطلب آپ یہ باتیں کسی مغربی معاشرے کے سامنے کریں گے تو وہ ان کو یقین نہیں آئے گا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اتنا بھیانک چہرہ دکھایا ہے جو کہ اسلام کا نہیں ہے، جو کہ مسلمانوں کا چہرہ ہے. مسلمان جو مسلمس ہیں they do not represent true اسلام. تو وہ جب ہماری حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام شاید اس کا نام ہے، حالانکہ اسلام میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے کہ ایک خاتون، ایک صحابیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے ہسبینڈ سے جو ہے طلاق دلوا دیں، خلا میں لینا چاہتی ہوں. تو کیا انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیا اس میں تمہیں خامی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی چہرہ نہیں پسند، مجھے اس کی شکل نہیں پسند، اور میرے والدین نے میری مرضی کے بغیر شادی کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا دلوا دی. مطلب کہ اتنی چھوٹی سی بات، یعنی کہ اس کے کردار میں کوئی خرابی نہیں تھی یا کوئی اور مسئلہ نہیں تھا. تو پھر یہ فرمایا کہ عورت کی رضامندی کے بغیر جو ولی ہیں وہ نکاح نہ کریں، شادی نہ کریں. اور اب آج کے معاشرے میں دیکھیں بالکل اس کے ٹوٹل آج اپوزٹ کے معاشرے میں تو بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی منگنیاں کر دی جاتی ہیں، اور بڑے جب ہوتے ہیں ان کو زبردستی ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. اور پھر یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا جنازہ یہاں سے آئے. اگر اس کے ساتھ ساری زندگی خدا نہ خواستہ کوئی ظالم مرد ہے جو اس کو مار پیٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اسلام نے تو اس کو حق دیا ہے کہ وہ الگ ہو جائے، لیکن ہمارا معاشرہ حق نہیں دیتا. یہ ہماری کلچرل باؤنڈریز آ گئی نا پھر آڑے اسلام میں. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ہم رہے ہیں ہندوز کے ساتھ بہت زیادہ. ہمارے معاشرے میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو گیا، اور یہ ساس بہو کے جھگڑے اور نند بھابھی کے جھگڑے، یہ ہندوازم سے آئے ہیں، اس کلچر سے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ کئی سو سال رہے ہیں. کافی چیزیں ہم نے وہاں سے لے لی، رسومات اور وہ سارا. جیسے جہیز کی آپ مثال دیکھیں. میں عربس جو کنٹریز ہیں، آپ عرب میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کویت، قطر، سعودی عرب، کہیں رواج ہی نہیں ہے کہ عورت جہیز لے کر آئے گی. یہ صرف پاکستان، بنگلہ دیش جو کہ بھارت کے ساتھ وہاں سے الگ ہوئے ہیں، انڈو پاک سب کانٹیننٹ، یہاں پہ یہ ہے. وہاں پہ تو آپ کسی کے سامنے بات کریں تو وہ اس کو بےغیرتی اور شرمندگی سمجھتے ہیں کہ عورت سے مطلب مرد لائے گا گھر کا سارا سامان، مرد سب کچھ ارینج کرتا ہے. ابھی بھی کیونکہ وہ صحیح ظاہر اسلام وہاں سے نکلا ہے تو وہ اسلامی اصولوں کو فالو کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جب نکاح ہونا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو صرف ذرہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو بیچو اور لے کر آؤ، اور اسی سے سارا جو ہے وہ پھر جہیز ارینج جو ہے کیا گیا. تو یہ ہمارے سامنے مثال ہے، ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بے شرمی سے پہلے جہیز مانگا جاتا ہے، اور پھر بعد میں جو خواتین نہیں لے کر آتی ان کے ساتھ کتنی زیادتی کی جاتی ہے، ان کو مار پیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ساری زندگی تانے دیے جاتے ہیں اور ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. تو اگر اسلامی ہم نے تعلیمات کو صحیح طرح سمجھا ہوتا تو میں سمجھتی ہوں اس طرح سے نہ ہوتا. یہ تمام وجوہات جو ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم لوگ تعلیم سے دور ہیں، ہم لوگ اسلام سے دور ہیں، ہمارے پاس شعور نہیں ہے ان تمام جو ہے باتوں کا. جی رابعہ، آپ سے جو ہے سوال کہ عورت کو کیا کیا مشکلات جو ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں، یا پھر عورت کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ، اپنے بلبوتے پہ وہ کچھ کمائے اور وہ اپنی پہچان بنائے، اپنا نام بنائے، کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں اسلام نے عورت پہ یہ فرض نہیں کیا کہ وہ گھر کو چلائے. اگر عورت کام کرتی ہے اور کچھ پیسے کماتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے اوپر جو بھی خرچ کرتی ہے، شوہر بھی اگر بیوی پہ خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر عورت بھی کرتی ہے تو یہ بھی ایک نیکی جو ہے وہ لکھی جائے گی. اور عورت اگر کماتی ہے، کام کرتی ہے تو وہ معاشرے کی تعمیر اور اس کی ترقی میں ایک کردار ادا کر رہی ہے. باہر ویسٹرن کنٹریز ہے، جن کنٹریز کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ عورت کو اس طریقے سے کام کرنے کے مواقع نہیں دیے جاتے. اگر ہم عورتوں کو بھی اسی طریقے برابری پہ مواقع فراہم کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں شامل نہ ہو سکے. جی بالکل. پروفیسر صاحبہ، جب ریاست مدینہ کا قیام عمل میں لایا گیا تو عورت کو
اسی وقت جو حق رائے دہی کا اور جتنے بھی رائٹس تھے جن کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہے، وہ ووٹ ڈالنے سے ہے یا جو بھی ہے، وہ اسی وقت 1400 سال پہلے دے دیے. آج ہماری خاتون جس معاشرے کو آئیڈیالائز کر رہی ہے، جن خواتین کو آئیڈیالائز کر رہی ہے، ان کو یہ جو رائٹس ہیں یہ تو 19ویں صدی میں جا کے ملے. بالکل ایسے. تو یہ تمام باتیں، یہ شعور کون دے گا ہماری آج کی خاتون کو؟ شعور تو ہم نے ہی دینا ہے. ہم جو ایجوکیشنسٹ ہیں، ہم نے ہی ان بچوں کو وہ تربیت دینی ہے، وہ شعور دینا ہے کہ تم اپنے حقوق کو جانو، اپنے فرائض کو جانو. اس وقت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عورتوں کو ان کے اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جن حقوق کے لیے انہیں ابھارا جا رہا ہے وہ در حقیقت وہ حقوق نہیں ہے، وہ انہیں یوز کیا جا رہا ہے، وہ ایز اے آبجیکٹ انہیں یوز کیا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ. بالکل. تو آزادی کے نام پہ انہیں ایز اے آبجیکٹ یوز کیا جا رہا ہے. اب افسوس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں عورت کا استحصال کیسے کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. سو کالڈ ماڈرن معاشرہ ہے. عورت کو یوز کیا جا رہا ہے پروڈکٹس بیچنے کے لیے، عورت کو ایز اے ریسیپشنسٹ اپنے بزنس کے لیے پروموٹ کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. عورت کو ایسی ایسی جگہوں پہ یوز کیا جا رہا ہے، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے. وہ مجبوری میں اگر وہ گھر سے نکلی ہے روزگار کے حصول کے لیے تو اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے. اسے وہ لیول نہیں دیا جا رہا، وہ حق نہیں دیا جا رہا جو اسلام نے، جو ہماری مسلم خواتین جو پیچھے ہماری ہسٹری میں جن کا ذکر آتا ہے اس میں انہیں جو ملا وہ ہمیں آج وہ نہیں ملا. وہ اس لیے کہ ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے. ہم خود اپنے حقوق کو نہیں پہچانتے. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کس چیز کے لیے ہم فائٹ کریں. کیا وہ جو ہم نکل کے سڑکوں پہ کہیں گے کہ مطلب وہ جو سلوگنز ہم لے کے نکل رہے ہیں وہ سلوگنز ایسے نہیں ہیں جو کہ ہمیں وہ ہمارے حقوق نہیں ہیں. ہمیں چاہیے، مطلب میری ایک سجیشن ہے کہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں نا خواتین کو، ان کے لیے ہم وہ مواقع بھی فراہم کریں. مثال کے طور پہ آپ ایک بزنس آپ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہ ایسا انسٹیٹیوٹ بنا دیں جہاں وہ بزنس کے خواتین وہ بزنس کر سکے. ٹھیک ہے، لیٹ سپوز ہم ایک ادارہ قائم کرتے ہیں، تعلیمی ادارہ. وہاں ہمیں ضرورت ہے اکاؤنٹس کی بھی، وہاں ہمیں کمپیوٹر سائنس کی بھی ضرورت ہے، وہاں ہمیں ایڈمنسٹریشن کی بھی ضرورت ہے، وہاں ہمیں پروفیسرز کی بھی ضرورت ہے. تو کیا یہ سارے فیلڈز خواتین کے نہیں ہو سکتے؟ ایک پورا جیسے ہماری یہاں راول پنڈی میں یونیورسٹی ہے، ویمن یونیورسٹی، تو اس میں آپ دیکھیں اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ بھی خاتون ہے، پروفیسر ہے وہ بھی خاتون ہے، ایڈمنسٹریشن میں وہ بھی خاتون ہے. تو اس طرح کے مواقع جب ہم انہیں پڑھا رہے ہیں، ہم انہیں وہ پروفیشن دے رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں وہ فیسیلیٹیٹ بھی کریں، وہ ادارے بھی دیں جس میں وہ کام کر سکیں. تو یہ گورنمنٹ کی میرے خیال میں یہ ذمہ داری آتی ہے کہ جس میں ان کو یقیناً بالکل ایسی. کچھ سے آخر میں ہمارے ناظرین کو چند سیکنڈ کا آپ کا میسج چاہیے. میرا میسج یہی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. مجھے اس بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے کہ آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے سوشل میڈیا کا انہوں نے کہا غلط استعمال ہوتا ہے، اس پہ پیرنٹس اسپیشلی مدرز اپنے بچوں پر نظر رکھیں. جب ہم عورت کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے جو بچے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، اس کی تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ نظر رکھیں کہ سوشل میڈیا کا وہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے، اور یہ تعلیم کا ایک جو اہم جز بن چکا ہوا ہے سوشل میڈیا، تو اس کا خیال رکھیں. یقیناً. جی رابعہ صاحبہ چند سیکنڈ کا آپ کا میسج پلیز. عورت کو ترقی کے برابر مواقع فراہم کیے جائیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا بھرپور اہتمام کیا جائے. جی پروفیسر صاحبہ چند سیکنڈ کا آپ کا میسج. میں یہی چاہوں گی کہ عورت کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ سیگریگیٹڈ ادارے بنائے جائیں پورے پاکستان میں. دیہاتوں میں خاص کر خواتین کے لیے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں جو کہ مردوں سے بالکل الگ ہوں، اور پھر خواتین کو ایسے ادارے فراہم کیے جائیں جہاں وہ اپنے پروفیشن کو اچھے طریقے سے آپ معزز مہمانوں کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کرنا. صاحب لاسٹ میں چند سیکنڈ کا آپ کا میسج بھی ہمارے ناظرین کے لیے. جی بالکل، دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو یہی میسج کہ آج کی خاتون وہ جو ہے، اگر ہم آج سے 1400 سال پہلے والے تمام حقوق، تمام شعور آج کی خاتون کو
کو اگر ہم کسی بھی طریقے سے ڈیلیور کر دیں تو ہمارے جیسا بہترین معاشرہ وہ پورے کرۂ ارضی پہ کہیں نہیں مل یقیناً، سکتا. کوئی شک نہیں. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ معزز مہمانوں کا آپ نے جوائن کیا. ناہیدہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.